तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं जो हम सब का बादशाह और खालिक है और सारी कायनात का हकीकी मालिक है। पूरी कायनात के अंदर जो कुछ है ये मखलूक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सब के बनाने वाला है। हाकिमियत आला बादशाहत का आला दर्जा है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को हासिल है। अल्लाह के मासिवा जितना कुछ है ये मखलूक है और मखलूक अपने इस्तेमाल होने में खालिक का मुहताज है, लेकिन खालिक किसी चीज का मुहताज नहीं है। वो अपनी बादशाहत के अंदर अनोखा है, वो अपने जमाल और कमाल में कामिल और अकमल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर ऐब और कूड़ से पाक है। सारी की सारी तारीफें सिर्फ उसी के लिए है। हमारी छोटी छोटी जुबानें और छोटा दिमाग हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत को न बयान कर सकते हैं और न ही उसकी बादशाहत को समझ सकते हैं। इंसान बहुत ज़ईफ और कमज़ोर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत कवी है, बहुत मजबूत है। हम सब अल्लाह के दर के फ़कीर और सवाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। उसने हमारे साथ हर चीज का वादा किया है, हर इंसान के साथ, चाहे वो ईमान वाला है और वो चाहे बेईमान है। बेईमान जो लोग हैं जो ईमान नहीं रखते उनके साथ भी अल्लाह ने वादा किया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन के ऊपर हर चलने वाली चीज उसको पालना वो अल्लाह की जिम्मा है, उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मा है। हत्ता कि जहां वो सोता है और जहां वो सौंपा जाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ लिखा हुआ है। जहां वो सोता है रहने की जगह मुस्तौदअहा वो मुस्तक़र्रहा, और जहां वो सौंपा जाता है यानी जहां पे उसका आखिरी ठिकाना होता है, ये सब अल्लाह के इल्म में। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए, बेईमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया हुआ है। हम लोग फिर मेहनत क्यों करते हैं? जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, एक हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? हम दुनिया की मेहनत और मजदूरी क्यों करते हैं? इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि आप लोग जो है वो मेहनत करें और मेहनत को अल्लाह पसंद करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कासिब हबीबुल्लाह है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है जो मेहनत करता है। अगर इंसान मेहनत नहीं करेगा तो दो काम करेगा, या चोरी करेगा या भीख मांगेगा। तो अल्लाह ताला ने चोरी को भी हराम कर दिया और अल्लाह ने भीख मांगने को भी हराम कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने मेहनत का हुक्म दिया है। एक सूरत के अंदर फरमाया, फंतशिरू फिल अर्द, कि तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और तुम अल्लाह का फजल और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करना। ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश कर लो। लेकिन आगे इंतिबाह है इसी आयत के अंदर, ये मेरे लिए और आप सब के लिए है। फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ और अल्लाह का फजल तलाश कर लो। लेकिन आगे फरमाया, वज़्कुरुल्लाह, और तुम अल्लाह की अताअत करते रहना, तुम अल्लाह को याद करते रहना। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम ज्यादती के साथ अल्लाह की अताअत और बंदगी करते रहना, क्योंकि तुम्हें कामयाबी अल्लाह की अताअत से मिलेगी, तुम्हें रिज़्क़ तलाश करने से कामयाबी नहीं मिलेगी।
رزق تلاش کرتے ہوئے اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ سچا تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبیوں کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن سچے تاجر کو جو سچائی، جو دھوکے سے پاک تجارت کرتا ہے، جو جھوٹ سے پاک تجارت کرتا ہے، جو ملاوٹ سے پاک تجارت کرتا ہے، جو ظلم سے پاک تجارت کرتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارے میاں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا، نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے کے لیے۔ کاش کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ اس لیے آج ہم مسلمان امتحان میں ہیں کہ ہم سچائی کے ساتھ اپنے معاملات نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ الاول، سب سے پہلی، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ کرتا دھرتا، حیثیت والا، مالک اور خالق، الہ اور معبود وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ اس کی گواہی، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب حیثیت کے اوپر بیت اللہ کی زیارت ہے، حج ہے، اور صاحب حیثیت کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو ان 5 چیزوں کو فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب بنیاد کے بعد آگے تعمیر بھی تو ہوتی ہے، بلڈنگ بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر صرف بنیاد ہے اور تعمیر نہیں ہے تو اسلام کیسے نظر آئے گا؟ اس لیے ہماری عبادات سے غیروں کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ عبادات بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن اسلام کی تعمیر کیا ہے، اسلام کا سٹرکچر کیا ہے، اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کیا ہے، اس کو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے دکھایا کہ تمہاری معاشرت اور تمہاری معیشت اور تمہارے معاملات اور تمہارا کردار یہ اسلام کی تعمیر اور اسلام کا سٹرکچر ہے، یہ اسلام کی عمارت ہے۔ ہم لوگ اسلام کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں تو الحمدللہ موجود ہے، لیکن ہم اسلام کی عمارت اور اس کی تعمیر اور اس کے سٹرکچر میں اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا اسلام وہ لوگوں کو نظر آئے گا ہمارے کردار سے، ہمارے کاروبار اور ہمارے معاملات سے۔ ایک غیر مسلم کیسے اسلام سے متاثر ہوگا؟ وہ ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے۔ پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی داستانیں ہیں ان باتوں کی کہ مسلمان کیسے رسوا ہوئے۔ وہ اس لیے کہ وہ مال سے بکے، وہ چیزوں سے بکے، اور دنیا کی محبتیں ان کے دل کے اندر آئی اور وہ دنیا سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے مسلمان کے رسوا ہونے کا دنیا کے اندر کہ جب مسلمان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے انسانوں اس بات کو سمجھ لو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں جتنا فساد ہے یہ اے انسان تمہاری وجہ سے ہے۔ ارے خشکی کا فساد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمندر کا فساد اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہے؟ لیکن سمندر کا فساد بھی انسان کے کردار کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں یہ ہم سب انسانوں کے عمل کی وجہ سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تو کچھ چیزوں کو دیکھا جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزوں کو دیکھا جو زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زمین سے آسمان پہ جا رہی ہیں یہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور جو آسمان سے زمین پہ آ رہی ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔
ہم نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنا ہے، مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے اور ذات اقدس سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے جیسے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے کہ ہم ایسی تعمیر آپ کو کر کے دیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس سے بہتر تعمیر کی کوشش کریں گے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نتیجہ دینے والے ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے اور یہ حلال کمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ بھی کاروبار اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم حلال کمائی کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اور پھر فرمایا بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے راستے کے لیے اچھی سواری پر خرچ کرے، اور پھر فرمایا بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرے۔ یہ تین قسم کا مال بہترین فرمایا۔ تو اگر آدمی کاروبار اور تجارت کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو برکت دے گا، اور پھر اللہ کی برکت سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا۔ تو اس پر اللہ پاک بہت بڑا مقام دیتے ہیں انسان کو۔ ہمارے شہر پشاور میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سیٹھی کریم بخش۔ میرے بہت اچھے بہت بڑے عالم تھے اور ہمارے سب کے جاننے والے تھے۔ میرے تو بہت اچھے محسن تھے، مولانا بجلیگر صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیٹھی کریم بخش صاحب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا سیٹھی صاحب کیسا معاملہ کیا اللہ نے آپ سے؟ تو انہوں نے کہا مولانا اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ میں نے پوچھا کیسے، کچھ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میں نے کنویں بہت بنائے تھے اور میں نے پل بہت بنائے تھے اور میں نے فلاحی کام بہت کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی وجہ سے میری مغفرت، ان فلاحی کاموں کی وجہ سے۔ تو جب آدمی تجارت کرتا ہے تو فلاحی کام بھی بہت کر سکتا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرنے کا اجر ہے۔ جیسے میں نے حدیث میں آپ کو عرض کیا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے لیے سواری پر خرچ کرنا، اچھی سواری اللہ کے راستے کے لیے رکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی بڑے ارب پتی تھے، وہ ایبٹ ان کی تشکیل تھی جماعت میں، تو سینٹرو پہ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ سینٹرو گاڑی پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو اچھی لیکسس رکھنی چاہیے اللہ کے راستے کے لیے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن بس میں سینٹرو پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی لیکسس میں آپ جماعت میں چلائیں تاکہ اللہ کے راستے کے لیے اچھی سواری ہو آپ کے پاس۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم خرچ کرتے ہیں۔ میں صرف سیدنا عثمان کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں کہتا ہے آپ کا ایک قافلہ ملک شام سے چلا، پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہوا اور آخری اونٹ 181 میل کے فاصلے پر۔ اسلام آباد اور جلال آباد کا فاصلہ بنتا ہے، یا اسلام آباد اور لاہور کا فاصلہ بنتا ہے، یہاں سے لاہور اور اس طرف جلال آباد۔ 181 میل پہ لاکھوں اونٹوں کا کاروان، ہزاروں نہیں، لاکھوں اونٹوں کا کاروان بمائے غلے اور اناج کے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور عرض کیا اور دوزانوں ہو کے بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اونٹ بمائے غلہ اور اناج کے اور بمائے خدام کے یہ سب مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے جیسے تاجر ہوتے تو ہم کہتے کہ غلہ چاہیے نا مسلمانوں کو، اونٹوں کو کیا کرنا ہے، خدام کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، خدام اور اونٹ سب یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ مجھے بتاؤ آج آپ کو اتنا بڑا سخی ملے گا؟ قیامت تک سیدنا عثمان جیسا سخی نہیں ملے۔ ایک اور واقعہ عرض کر دوں، جیش العسرہ، تنگی کے لشکر، تبوک کے لشکر کو کہتے ہیں تنگی کا لشکر۔ تبوک میں بڑی تنگی تھی، صحابہ کے اوپر بہت سختی آئی، خطرہ تھا کہ روم والوں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں میں 10,000 سونے کی اشرفیاں لے کے، جس کو دینار کہتے ہیں، میں 10,000 دینار لے کر حاضر ہوا اور میں نے دل میں یہ بات اپنے سے کی کہ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے سیدنا عثمان کو دیکھا کہ وہ ایک چھبے میں کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ہے۔ جب کپڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا
تو سیدنا عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7000 اوقیہ دینار ہے. ایک اوقیہ 4 کے برابر ہوتا ہے، یعنی 4 کا نوٹ ہوتا ہے ایک اوقیہ، تو 28,000 دینار. تو سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں 10,000 لے کے گیا تھا، وہ 28,000 دینار لے کر آئے. اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 اونٹ اور 50 جنگی گھوڑے یہ بھی باہر لا کے کھڑے کیے ہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے. 950 اونٹ اور 50 جنگی گھوڑے. اب بتاؤ ان سے بڑے سخی تھے اور اپنی آخرت بنا گئے. دنیا میں سب کچھ اللہ پہ لٹا ہے. تو ہم لوگ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خوب مسلمانوں کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ اپنا مال بنائیں. خدا کی قسم یہ ساری پراپرٹیاں ادھر رہ جائیں گی. ہم نے یہ بلو ایریا میں، یہ پرانے بلو ایریا میں کھرب پتیوں کو دیکھا، ان کے 3-3 5-5 6-6 پلازے ہیں اور وہ قبروں میں چلے گئے. بڑی بڑی عمارتوں کے مالک، اربوں خربوں کے مالک زمین دوز ہو گئے. پنجاب کے اندر لوگوں کی بڑی زمینیں ہیں. میں اکثر پنجاب میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں. زمیندار صاحب کہتے ہیں جی میری 50 مربع زمین ہے. اچھا، زمین کے اوپر چلتا پھرتا کچھ سال کے بعد ملک صاحب، چودھری صاحب، زمیندار صاحب زمین کے اندر، اور وہ 50 مربع زمین کے اوپر ایک اور مونچوں کو تاؤ دیتا ہے میں زمین کا مالک. اور کچھ عرصے کے بعد وہ زمین کے اندر پھر ایک اور آتا ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا، آخری بات کرتا ہوں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین کے اوپر کی چیزوں کو زمین کی زینت بنایا ہے. خیال کرنا تمہیں دھوکہ نہ لگے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس سب کو صاف میدان کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تمہاری پراپرٹیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی. ترکی میں دیکھ لو، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. لوگ ہیرو سے زیرو ہو گئے، ارب پتی کرب پتی صفر کے اوپر آ گئے. تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے. دیکھو کتنا بڑا آسمان بنایا، کتنی بڑی زمین بنائی ہے، ہوا اور فضاؤں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں اسی کی وراثت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے کہ آپ سب تشریف لائے اور ہمارے اس خوشی میں شریک ہوئے. ہم نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا، صرف خاص اپنے دوستوں کو بلایا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک کرے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا بھی، مقصود بھائی کا بھی، سارے ساتھیوں کا، شفقت صاحب اور ہمارے جتنے بھائی علماء کرام حضرات تشریف لائے ہیں، ہمارے بچے مدرسے والے وہ آئے ہیں. اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے. خصوصاً قاری سیف اللہ صاحب جنہوں نے یہ سارے یہاں کے انتظامات بھی کیے، ختم قرآن بھی کروایا. اللہ پاک قاری صاحب کی اولاد میں، مال میں، سب چیزوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروجیکٹ میں ہمیں کامیابی دے. مقصود بھائی تھوڑی سی بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے. ذرا 2-4 الفاظ آپ ہمیں بھی سنا دینا.